IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान अहमद बे का सलाम कबूल कीजिए। आज की किस्त में हम कोयटा के सिनेमा और फिल्म यानी मूवीज़ और उसके माशरे पर, समाज पर असरात, वाज़ेह है कि 60 और 70 की दहाई बल्कि किसी हद तक 80 की दहाई तक हमारे पास सिनेमा और फिल्म या मूवीज़ एक बहुत बड़ा अवामी तफरीह का ज़रिया था और माशरे में इसकी बड़ी अहमियत थी। कोयटा में 7 सिनेमा थे, जिसमें आप असमत सिनेमा, राहत सिनेमा, गाजी सिनेमा, इमदाद सिनेमा, डिलाइट सिनेमा, पैराडाइज सिनेमा और रीगल सिनेमा। एक सिनेमा जो है वो छावनी में था, जिसे पाक फोर्सेस सिनेमा कहते थे। ये इनमें जो फिल्में थीं, अगरचे आज 80 की दहाई में ये जब टूटने लगा, ये सिनेमा में जाकर फिल्म देखने का रुझान, तो उसकी जगह VCR आ गया। अब VCR में ये था कि उस ज़माने में VCR ज़रा महंगा था, लोग पैसे वैसे डालकर वो किराए पर VCR ले आते थे और इंडिया की फिल्में देखते थे। तो एक एक रात में 3 फिल्में लगातार, सुबह आंखें सूजी हुई हैं, 10-12 आदमी एक कमरे में, एक अजीब सा वो था। उसमें कुछ वाहियात फिल्में भी देखी जाती थी वगैरह। लेकिन जहाँ तक सिनेमा में फिल्म देखने का ताल्लुक़ है जनाब, लोग जानते हैं 60s की दहाई के और 60 की दहाई के और 70 की दहाई के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिनेमा का अपना एक मिजाज, एक हैसियत। 3-4 क्लास थे उसके अंदर। एक 12 आने का कहलाता था टिकट, दूसरा 1/8 कहलाता था यानी ₹1.5 का, और तीसरा जो था वो गैलरी कहलाता था, और चौथा भी था किसी किसी सिनेमा में, वो बॉक्स कहलाता था। उसके अंदर बिल्कुल ही 2 आदमी या 3 आदमी अकेले बैठकर या फैमिली के साथ फिल्म देख सकते थे। लेकिन अच्छा, फिर एक मिजाज था कि 12 आने वाले जो टिकट था वो अवामी था, और उसमें जब रश होता था तो एक लाइनें लग जाती थी। मुझे याद है कि एक अब तक उस पुलिस वाले का नाम याद है, क्योंकि हम बच्चे थे, फिर नौजवान थे, तो 12 आने में टिकट में वो 3rd क्लास जो था उसमें देखते थे, सबसे आगे बैठते थे। तो वो लाइन लगान होता था, टिकट ब्लैक भी होता था। 12 आने का टिकट, अच्छी फिल्म है तो वो जो जोरावर लोग होते थे, वो बदमाश टाइप के, वो ज़बरदस्ती लेते, और कुछ सिनेमा वाले भी मिले हुए होते, वो दे देते, तो उसमें वो टिकट ब्लैक होते थे, ₹1.25 था। लेकिन ₹1.5 वाला 1/8 का टिकट जो था, उसमें क्लर्क, पढ़े लिखे लोग, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, हेड क्लर्क वगैरह ऐसे लोग खड़े होते थे लाइन में, और उसमें पुलिस की मजाल नहीं होती थी कि वो डंडे वंडे मारे। यहाँ पर तो जनाब जो 12 आने वाला था, इसमें तो जानवरों की तरह डंडे लगते थे और लाइन सीधी हो जाती थी, और तबारक 3 सिनेमा में लाइन बनवाता था और डंडा चलाता था, असमत, राहत और गाजी से। अच्छा जनाब आली, फिर अजीब रोमांस था फिल्मों का, और फिल्मों के डायरेक्टर और अदाकार इतने ज़बरदस्त हुआ करते थे कि आदमी को उस ज़माने के उस पर हैरत सी होती है। मसलन हमारे अहद में जब हम बचपन थे, सुधीर, दर्पण, संतोष, एजाज, हबीब और असद, अकमल, इस तरह के ये मतलब फिल्मी अदाकार होते थे, और जो विलन थे उसमें मज़हर शाह, तालिश, सावन, इस तरह के वो थे। बाद में फिर उससे थोड़ा सा बाद फिर मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद और शाहिद, इस तरह फिर से उसमें सबिया, मुसरत नज़ीर, संतोष, अपना नीलो और नबीला और रुखसाना, और इस तरह की दीबा फिल्म अदाकाराएँ होती थीं, और गाने जो हैं नसीम बेगम हैं, नूर जहाँ हैं, इस तरह की, उस तरफ अहमद रुश्ती हैं, सलीम राजा हैं, मेहंदी हसन हैं, ये एक सूरत हाल।
ہم جو فلم دیکھنے والے تھے، بعض لوگ اس فلموں میں اتنے محو ہوتے تھے کہ فلم دیکھنے کے بعد جیسے ہی کوئی اچھی فلم ہوتی تھی، عام فلم ہوتی تھی، اس میں 4 آنے کی فلم اسٹوری 15 یا 20 صفحات پر مشتمل شائع ہوتی تھی، چھپتی تھی، وہ لوگ 4 آنے کے خریدا کرتے تھے. اور کسی فلم کے صرف گانے اگر آپ نے لینے تو وہ 1 آنے کا ملتا تھا، وہ بھی پرنٹ ہوتا تھا. فلمی رسالے ہوتے تھے جس میں جنگ مطلب شمع لاہور اور شمع کراچی، شمع دہلی وغیرہ یہ بڑے مشہور تھے. بارہ اب اس میں سب اکٹھا بیٹھتے تھے ایک ہال میں، فلم ہال، سینما ہال میں تقریباً 1000 آدمی، 1200 آدمی بیٹھا ہوا، اور 3 شو چلتے تھے. کوئٹہ میں 2 سینمے ایسے تھے جس میں شروع سے جو ہے انگریزی فلمیں لگتی رہیں. ایک امداد سینما تھا اور دوسرا جو تھا ریگل سینما تھا. یہاں بڑی انٹری ہوتی تھی، اور اس میں ہفتے میں 2 فلمیں چلتی تھیں. یعنی ایک فلم جو جمعے کو لگتی تھی اور دوسری جمعرات تک چلتی تھی، اور دوسری جو تھی وہ اتوار کو اس کا 11:30 بجے شو ہوتا تھا، جو 2:30 بجے تک ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو فلم لگتی تھی اس کا جو ہے اتوار کے بعد سوموار سے لے کر کے جمعرات تک 3 بجے والا شو اس کا ہوتا تھا، اور 6 سے 9 اور 9 سے 12 دوسری جو ریگولر فلم چلتی تھی اس کا ہوتا تھا. بڑی بڑی فلمیں اس میں آئیں. امداد سینما میں گنز آف نیوران تھی، ڈاکٹر ژیاگو تھی، برگلرز تھی، اور تاس بلوا تھی، اور اہم بڑی وہ تھی. اس میں فوجی افسر بعض دفعہ آتے تھے، بعض دفعہ ہمارے شہر کے سول آفیسر اور بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ باقاعدہ اس فلم میں دیکھتے تھے. گیلری میں بہت معزز لوگ ہوتے تھے. اس زمانے میں 1964 تک انڈیا کی بھی فلمیں آتی رہیں، اور جس میں آن اور جو ہے آب حیات، جس میں ٹیکسی ڈرائیور، زندگی طوفان، آوارہ، برسات، یہ ایسی فلمیں اس میں لگتی رہیں. جبکہ اردو میں کالا پانی، بغاوت، باغی، دامن، آنچل، گلفام، سرفروش، یہ ایسی فلمیں بھی لگتی تھی. اب عجیب سی کچھ معصومیت بھی تھی. گانے تو خیر بہت اچھے ہوتے تھے یار اس میں. اس کا جواب معصومیت دیکھیے، ایک فلم تھی ہم نے بچپن میں دیکھی تھی، سرفروش. کچھ عجیب سی آج وہ باتیں بڑی سچی لگتی ہیں. اس میں سہیل بن عبداللہ سنتوش بنے ہوئے تھے، اور وہ ڈاکو تھے. اور اس کا بڑا مشہور گانا تھا، چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا. بہرحال وہ محل میں گھستے ہیں اور چوری کرتے ہیں. اس میں وہ سہیل بن عبداللہ بنے ہوئے ہیں، اور جب چوری کرتے ہیں صبح سے فجر کا وقت ہوتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں پر وہ شہزادی سوئی بھی ہے سبیہ، اسی کے کمرے میں وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے رکھتے. اس کی آنکھ کھلتی، دیکھتے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. تو کون ہو تم؟ بولتے میں چور ہوں. کمال ہے، تم چوری کرتے ہو اور تم نماز پڑھتے. تو وہ کہتا ہے چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض. اب اس سے زیادہ کیا کہوں، اگر آج آپ دیکھیے تو عجیب سی صورتحال بنتی ہے. ایک اور فلم تھی جناب علی، 7 لاکھ. میں نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے 7 لاکھ. اس زمانے میں وہ شادی نہیں کرتی، اور اس کے لیے اپنے سبھی ہے وہ بھی کہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ 7 لاکھ روپے نقد ہیں، 7 لاکھ روپے کی جائیداد ہے، 7 لاکھ روپے کے زیورات وغیرہ ہیں، کچھ ایسا ہے. یعنی 21 لاکھ روپے بنتے. اب اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 160 روپے تولہ سونا ہے، اور 7 لاکھ اور 21 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اب ہم دیکھتے کہ ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو 21 لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ لیتے ہیں. 7 لاکھ تو اچھے اس میں درمیانی درجے کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی. اسی طرح جناب ایک فلم تھی آب حیات. آب حیات میں وہ پریم ناتھ کی فلم تھی، میں غریبوں کا دل ہوں وطن کی زباں، بے کسوں کے لیے پیار کا آسماں.
میں جو گاتا چلوں ساتھ منزل چلے، میں جو بڑھتا چلوں ساتھ محفل چلے، میں اس طرح کی وہ تو اس میں وہ لوگوں سے لوٹ کر اور غریبوں میں چیزیں دے رہا ہے، اور یہ وہ سلطانہ ڈاکو یا اس طرح کی وہ صورت ہے۔ آخر میں 90 کی شاید دہائی میں فلم آئی اسپیڈ، اس نے فلم کے ٹیمپو چینج کیا، اور اس میں میں نے اپنے مضامین میں بھی اس میں لکھا ہے کہ پلانٹ کر دیا جاتا ہے ایک مسافر بس میں بم، اور ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ پھٹ جائے گا، تو وہ بہرحال اس کو ڈیفیوز کرتا ہے، اور اس میں اگر اسپیڈ آپ نے کی تو وہ بم کم کی تو پھٹتا ہے۔ آج میرا خیال وہ ایک پیغام دیا گیا تھا کہ اب 90 کی دہائی میں جب دیوار برلن ٹوٹ گئی اور وہ رشیا ختم ہو گیا، اب اس اسپیڈ سے کوئی ساتھ چلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ میری تھوڑی سی اختراع ہے، ذہنی، ہو سکتا ہے غلط ہو درست ہو۔ اچھا ایک لطیفہ سنائیں آپ کو۔ اس زمانے میں چونکہ سب اکٹھا بیٹھتے تھے، تو بچپن میں جب ہم جاتے تھے تو ایک زنانہ شو ہوتا تھا راحت سینما میں، عصمت سینما میں زیادہ تر خواتین، ساری خواتین، کوئی 1500-2000 خواتین اکٹھی بیٹھی، ہم تو اس میں بچوں کا ٹکٹ 96 ہوتا تھا، تو ہم کسی خاتون کے ساتھ باجی خالہ کہہ کر ان کو تھوڑا سا منت کرتے، آجا ساتھ آجا، وہ اپنے ساتھ وہ ٹکٹ خرید کر دے دیتے تھے، ہم بیٹھ۔ مجھے یاد ہے راحت سینما میں ایک فلم لگی ہوئی تھی ماں کے آنسو، اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، کر لیں گے ہم گزارا، وہ 2 یتیم بچے گا رہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پورا حال سسک کے رو رہا ہے، عورتیں دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں۔ اب تصور کریں کہ راحت سینما کے اندر تقریباً 1200 عورتیں اکٹھا رو رہی ہوں، لیکن دیکھیے کہ درد کتنا تھا لوگوں کے دلوں میں، کتنا پیار تھا، کتنی ہمدردی تھی۔ آج ہم انہیں بیوقوف کہیں گے، ان کی معصومیت پر ہنسیں گے، لیکن معاشرے کا درد رکھتے تھے کہ اگر وہ جھوٹ صحیح، فلم صحیح، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ فلم ختم ہوتی تھی تو بچے جو تھے وہ ہے نا، بچوں نے بند کمروں میں دریا بہا دیے، تو دریا بہہ جاتے تھے، اور سب وہ جو بچوں کا پیشاب ہوتا تھا، وہ غلاظت وغیرہ، وہ سارا کا سارا پھر اس کو سینما کو دھونا پڑتا تھا، بڑے ظرف کے لوگ ہوتے تھے۔ ہم نے مرد بہت سے لوگ جو ہیں اس میں روتے ہوئے دیکھے ہیں، اس سینما میں۔ وہ دل لگی اس کی ندیم صاحب کی فلم تھی، اس میں آگ لگا کے چھپنے والے سن میرا افسانہ، میں گیتوں میں تجھے پکاروں تو، کچھ اس طرح تھا، اس میں اچھے خاصے لوگ روتے تھے۔ اچھا ایک لطیفہ آخر میں سن لیجیے تاکہ آپ کو صحت کے فلم کا سمجھ آ جائے کہ سینما کیا تھا، اور لوگ کس طرح ٹولیاں بنا کے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، درمیان میں پھر جو بریک ہوتی تھی اس میں جو ہے مونگ پھلیاں لے لیں، سردیوں میں وہ کھا رہے ہیں، گرمیوں میں کوئی فروٹ لے لیا۔ اور اب سردیوں کے دن ہم، میرے والد گھر والے سب کراچی گئے ہوئے، میں اکیلا ہوں، ریلوے کالونی جینٹ روڈ پر ہمارا چھوٹا سا بنگلہ ٹائپ کا ریلوے کا تھا، اس میں تھے۔ اب میں نکلا، برف پڑی ہوئی ہے، کندھاری ہوا چل رہی ہے، -12 ہے، میں نے نیچے پاجامہ پہنا، اوپر شلوار پہنی ہے، ڈبل جراب پہنے، جوتے پہنے، سویٹر پہنی، سویٹر پہ کوٹ پہنا، کوٹ پہ اوور کوٹ پہنا، ٹوپی لی، ٹوپی لینے کے بعد وہ جو پٹو کہلاتا ہے، وہ ایک چادر سی اس کو لپیٹا، دستانے پہنے، اور اوور کوٹ کے ساتھ ہی روانہ ہوا گیا۔ اب رات کو میں نے 9 سے 12 جو شو ہوتا ہے وہ دیکھا۔ درمیان میں جب وہ ریہرسل یعنی کہ فلم کا انٹرویل ہوا تو اس میں بھی نکلا دوسروں کی طرح، اور میرا خیال ہے کوئی 8 آنے کی خاصی، کوئی 1 پاؤ کے قریب مونگ پھلی آ جاتی تھی، وہ لی، اس کا لفافہ بنایا، لفافہ لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈال۔ اب میری طرح باقی سب بھی بیٹھے ہوئے اس کے اندر، سینما ہال کے اندر، میں اپنا فلم دیکھتا رہا، کھاتا رہا، مونگ پھلی کھاتا رہا، جیب میں ہاتھ ڈالا، مونگ پھلی
ختم ہو گئی. فلم کو اچھی تھی, بہت اچھی لگی. اب میں جب فلم ختم ہو گئی, گھر آ رہا ہوں پرنس روڈ سے, مغرب کی سمت سائنس کالج کی طرف سے ہوتا ہوا ظاہر ہے جینٹ روڈ جا رہا تھا, تو مجھے کڑ 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 ایسے آواز آ رہی. میں نے جو جیب میں ہاتھ ڈالا, دیکھا میرا مونگ پھلی کا جو وہ ہے لفافہ, وہ بالکل بھرا ہوا اسی طرح تھا. تو یہ ایک ایسی زندگی تھی. ذرا تصور کیجئے کہ 3 سے 6, 6 سے 9, 9 سے 12, 50 سے 60 ہزار, 1 لاکھ کی آبادی میں سے بالغ جو لوگ ہیں ان کی تعداد نکال لیجئے, کوئی 50,000, 40,000, 30,000. وہ 7 سینموں میں بیٹھتے ہیں 3 ٹائم, اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ اکٹھا بیٹھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں. اجتماعی تفریح ہے, ایک ایسی تفریح ہے جس میں شاعری بھی ہے, جس میں رقص بھی ہے, جس میں سٹوری بھی ہے, جس میں ڈائلاگ بھی ہے, اور وہ جو ہیں آپ کو ایک طریقے سے ایک تربیت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سینما اکٹھا بیٹھ کے دیکھنے کا انداز, اب تو ہم اگر بیٹھتے بھی ہیں کہیں مساجد وغیرہ میں تو کسی کی مسجد الگ ہے, کسی کا سلسلہ الگ ہے, پھر کا اور اس کا فرق ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ ایک تفریح تھی, سب اکٹھا بیٹھتے تھے. اس میں عیسائی بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, بلوچ بھی تھے, پشتون بھی تھے, اردو اسپیکنگ بھی تھے, پنجابی بھی تھے, ہر رنگ ہر نسل کا آدمی تھا. اور لکھنے والے, فلم کی سٹوری, اور جب شہید فلم آئی تھی جناب, کیا اس کے اندر وہ ہے جو اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو, منیر نیازی, اور فیض احمد فیض, نثار میں تیری گلیوں میں ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. یہ ان فلموں میں گیت تھے, موسیقی تھی, آوازیں تھیں, تو بہت کچھ تھا جو ایک معاشرتی سماجی تربیت ہوتی تھی. آج اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, نامعلوم کس حد تک میں اپنے اس نقطے کی وضاحت میں کامیاب رہا ہوں.